नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, आपके सामने हाजिर हैं एक नए सबक और एक नई सूरत के साथ। आप देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, अल्लाह के फजल व करम से हम कुरान पाक की 2 तवील सूरतें मुकम्मल कर चुके हैं। बाफजल खुदा आज कुरान पाक की चौथी सूरत यानी सूरह निसा का आगाज़ कर रहे हैं। और सूरह निसा जिसकी जो है वो 176 आयात हैं। ये सूरत मदनी है। इस सूरत में इंसानी मुआशरत, अदल व इंसाफ, यतीमों के हकूक़, औरतों के मुकाम व मर्तबे और वरासत के अहकामात को बयान किया गया है। ये सूरत हमें मुआशरती इस्लाह और हकूक़ व फ़राइज़ का अमली निज़ाम समझाती है, जो कि इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए इंतहाई अहम है। आइए इस सूरत के पैगाम को समझें और अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में ढालने की कोशिश करें। सामिन इकराम, पहले जितनी भी जो सूरतें हमने पढ़ी हैं, सूरत फ़ातिहा पढ़ी, सूरत बकरा पढ़ी, सूरत आले इमरान पढ़ी, तो सबक के शुरू में जब ये सिलसिला शुरू हो रहा था, इब्तदाई सबक में मैंने ये बात बताई थी कि हदीस में ये बात आती है कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने में से एक हर्फ अगर इंसान पढ़ता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो ये एक हर्फ नहीं है बल्कि ये 3 हरूफ हैं। अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। गोया जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया उसको 3 नेकियां मिल गईं, उसके नामा अमाल में 3 नेकियां लिख दी गईं। बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास हम बहुत ज़्यादा शरीयत के पाबंद लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इबादतें करने वाले लोग नहीं हैं। टूटी फूटी सी हमारी नमाज़ें हैं, तो नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, कुरान की तिलावत कर ली, तो हमारे लिए ये भी अगर हम खुद को इसका पाबंद कर लें तो ये भी हमारे लिए बहुत है। जहाँ कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिल रही हैं, तो क्या हम जब कुरान को बार बार पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत सुबह उठ के करेंगे, तो क्या उसमें हमें नेकियां नहीं मिलेंगी? ज़रा काउंट करके देखिए सूरत बकरा पढ़ी, माशाल्लाह से वो बहुत तवील सूरत है, तो उसकी जो है ना वो 286 उसकी आयात है। सूरत आल इमरान पढ़ी जिसकी 200 आयात है। अब इसको अगर हम देखें तो इसके तो हमने बहुत सारे हरूफ पढ़ लिए, तो अल्लाह के फजल करम से हमें इसकी नेकियां भी मिल गई। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर कुरान को पढ़ा जाए, उसकी तिलावत की जाए, तो ये इंसान के लिए बेहतरीन काम है। दिन का आगाज़ कुरान पढ़ने से किया जाए। अब हम कुरान पढ़ते हैं, उसकी सुबह उठ के तिलावत करते हैं, तो क्या ज़्यादा वो इस तरह अच्छा नहीं हो जाएगा कि जब हम कुरान को समझ लें कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, इसका जो है ना वो मानी क्या है, इसका मतलब क्या है पढ़ने का। तो इसलिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान उसमें गौर व फ़िक्र करता है, तो उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने की बहुत सारे राज हैं ऐसे कुरान को पढ़ के कि जो इंसान पे खुलते हैं, राज खुलते हैं जब इसको समझ के पढ़ा जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब ये सबक जो है ना वो आप लोग सुना करो, तो जितने भी लोग सुनने वाले हैं, जितने भी मेरे मुखातिबीन हैं, सबसे मुखातिब हूँ कि जब आप कुरान का सबक पढ़ने लगे, जब इसको ये तर्जुमा तफसीर आप मेरे से सुन रहे हैं, कोई किसी से भी सुन रहा है, बहुत से ऐसे प्लेटफार्म हैं तो जहाँ पे इंसान के लिए आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए इस चीज़ को जो है ना वो सामने लाया गया है ताकि आप इसको समझ सकें आसानी से। मेरा मकसद भी यही था कि जितनी भी माएँ बहनें जो घरों से बाहर जाकर कुरान कहीं पे पढ़ नहीं सकती, जाके सीख नहीं सकती इसको, तो चलो उनके लिए आसानी हो जाए। अब ये मकसद किस तरह पूरा होगा कि जब आप कुरान सुने पूरी तवज्जो के साथ, जब भी सबक शुरू करने लगे, वीडियो शुरू करने लगे सुनना, तो अपने सामने कुरान पाक रखें, बावज़ू हालत में बैठे कुरान पाक सामने रखें ताकि आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको सुने। उसके बाद आपके ज़हन में वो बैठ जाएगा। जब आप कुरान पाक की तिलावत करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके समझ में वो चीज़ आ जाएगी कि इसका तर्जुमा क्या बन रहा है और कुरान हमसे क्या ख़िताब कर रहा है, अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं।
یہ اس کا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کی ساری سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج ہمارا سبق جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا سورہ نساء کی ہم پہلی ہی آیت پہلا رکوع پڑھے ہیں، پہلی آیت مبارکہ پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ چلے شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایہا الناس اے لوگو، اتقوا ڈرو ربکم اپنے رب سے، الذی کون رب، الذی وہ ذات، وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک نفس سے، ایک جان سے، وخلق منہا اور اس نے پیدا کیا، منہا اسی سے، یعنی ہا ضمیر لوٹ رہی ہے نفس واحدہ ایک جان کی طرف، ایک جان ایک نفس، اس سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، کہ اس نے یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک انسان سے ہی پیدا کیا، منہا اسی سے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ زوجہا اس کا جوڑا، یعنی ان کی زوجہ کو، ہا ضمیر بھی آ رہی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا، انہی میں سے وبث منہما اور پھیلا دیے، بثا پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، جب ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، پھر ان کے ملاب سے اللہ نے انسانوں کو پھیلا دیا زمین میں، کتنے؟ بس منہما اور پھیلا دیے ان میں سے، رجالا کثیرا و نساء، رجالا کثیرا بہت زیادہ مرد، و نساء اور عورتیں، یعنی کہ اللہ نے پھر حضرت آدم حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر انہی میں سے اللہ نے بہت سارے انسانوں کو زمین میں پھیلا دیا، بہت سارے مرد پیدا ہوئے، پھر بہت سی عورتیں پیدا ہوئیں۔ واتقوا اللہ الذی، دیکھیں آیت مبارکہ میں ایک آیت میں دو دفعہ اللہ سے تقوی کا ذکر آ گیا، اللہ سے ڈرنے کا ذکر آ گیا، کہ اللہ سے ڈرو، ڈر رکھو اپنے رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، تساءلون بہ کہ جس کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام اور ڈرو تم رشتہ داروں کے بارے میں، ارحام رحم سے ہے، یعنی کہ رشتہ دار، قرابت دار۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ تم پہ نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے سورۃ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوئی تھی، اور یہ سورت حکم تقوی سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی صورت میں بعض جو ہے وہ غزوات کا ذکر تھا، مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلے میں مال غنیمت حاصل ہونے پر خیانت کی مذمت اور دیگر امور کا ذکر تھا۔ اس صورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول، حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ہے، اور بیویوں کے حقوق وغیرہ، ان ساری چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو شروع کہاں سے کیا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو، مخالفت سے ڈرو۔ تقوی جو ہے وہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر رکھنا۔ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ہے، ہم کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو گویا ہم وہ کام کریں گے تو یہ اللہ کی مخالفت ہوگی۔ ظاہر ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے ہم اس کو کریں گے تو یہ مخالفت میں آئے گا، تو اللہ کی مخالفت سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تقوی اسی کا نام ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح کے روزے کی حالت میں ہمارا حال ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جیسے کہ روزے میں ہوتا ہے کہ انسان، اگر ہم جو ہے نا وہ روزے میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، گھر میں موجود ہیں یا کہیں باہر ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھنے والا، لیکن کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہے روزے کی حالت میں کوئی انسان پانی پی لے کہ چلو تھوڑا سا پی لیتے ہیں، ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، چلو تھوڑا کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، ہم کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انسان اتنا ڈرتا ہے
کہ جب ہم وضو کرتے ہیں کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتے ہیں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ تو اسی طرح روزہ جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سب سے زیادہ تقوی اسی میں ہے۔ انسان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی ایسا نہیں کریں جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے۔ تو کہا گیا کہ ہر وقت اللہ کا ڈر اسی طرح ہونا چاہیے، اللہ کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے تاکہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ دوسری چیز یہاں پہ آ گئی ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بارے میں۔ رشتہ داری کی بنیاد ہے جو کہ فطری تعلقات جس میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو، یعنی کہ آپس میں رشتہ داروں کا خیال کرو، قطع رحمی سے بچو۔ حدیث مبارکہ میں بھی صلہ رحمی کے بارے میں بہت زیادہ آئے ہیں، حدیث آئی ہیں، صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب دیکھیں عمر دراز ہونا، اب عمر تو کسی انسان کی جتنی اللہ پاک نے لکھ دی ہے اتنی ہی ہونی ہے۔ عمر دراز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں، جس سے اس کی زندگی میں برکت کی وجہ سے نیک اعمال انسان کو کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، رشتہ داروں سے ان کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی جو ہے وہ قطع رحمی سے، قطع تعلقی سے جو ہے نا وہ بچتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات ہوئی انسان کی اور رشتہ داروں سے جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ آخر میں کیا فرما دیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی اللہ تم پر نگران ہے، جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے۔ یعنی اگر کبھی ایسا ہو کہ انسان چشم پوشی کرتے ہوئے کوئی جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا اس کے ذہن میں خیال آ جائے کہ کوئی نہیں، چلو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ انسان پر جس کی نظر ہوتی ہے، وہ انسان جو ہے وہ اس نظر سے بچ نہیں سکتا، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ نگران ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تم کیا کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں ضرور لاؤ، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، آج یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ سبق کو مکمل سنیں گے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔